बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात बल्कि इंतहाई खौफनाक खबरें आना शुरू हो गई हैं और एक ऑडियो लीक्स का सिलसिला शुरू हुआ है। और ये ऑडियो लीक्स मजाक नहीं है, बल्कि एक इंतहाई संजीदा नौयत की सिक्योरिटी ब्रीच है। पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और दुनिया की वाहिद इस्लामी ममलिकत है जिसके पास जौहरी हथियार हैं, और स्ट्रेटजिकली पाकिस्तान एक अहम खित्ते में वाक़ है। और पाकिस्तान पे नज़रें किस किस की हैं? जो इस वक्त आलमी ताकतें हैं उन सब की नज़रें पाकिस्तान पे हैं, और पाकिस्तान के दुश्मन अंदर भी हैं और बाहर भी हैं, दाएं भी हैं और बाएं भी हैं, ऊपर भी हैं और नीचे भी हैं। हर जगह पाकिस्तान के दुश्मन हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुसलसल साजिशें होती रहती हैं। और पाकिस्तान में जब भी कोई वारदात डाली गई, वो डाली गई है मीर जाफ़र और मीर सादिक के ज़रिए। और मीर जाफ़र और सादिक कहाँ से दस्तयाब होते हैं? वो पाकिस्तान के अंदर से ही दस्तयाब होते हैं, और उन्हीं के ज़रिए उन्हीं अपने पपेट्स को लाया जाता है, प्लानिंग के साथ लाया जाता है, और उसके बाद फिर उनसे काम लिए जाते हैं। असल मसला ये है कि अगर तो इन चीज़ों का इल्म ना हो फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो अफसोस नहीं होता, एक नाकामी होती है। लेकिन जब आपको पता है कि मीर जाफ़र कौन है, मीर सादिक कौन है, और पाकिस्तान को खोखला करने वाला कौन है, पाकिस्तान को कर्ज़ों के बोझ तले दबाने वाला कौन है, पाकिस्तान को लूटने वाला कौन है, पाकिस्तान को बर्बाद करने वाला कौन है, जब इन सब के होते हुए तमाम इंफॉर्मेशन हों, दस्तावेजी सबूत हों, और फिर ब्रीफिंग में भी यही बताया जाता रहा हो, पिछले 20 साल यही बताया जाता रहा हो, मुसलसल ब्रीफिंग दी जाए, ऑफ द रिकॉर्ड बताया जाए, ऑन द रिकॉर्ड बताया जाए, जब ये सारी चीज़ें बताई जाती रहीं और फिर उन्हीं पे ही तकिया किया जाए और उन्हीं अनासिर को वापस इक़्तिदार पे मुसल्लत कर दिया जाए, तो उसके बाद फिर दिल भी दुखता है, अफसोस भी होता है, और हैरानी भी होती है कि आखिर ये हो क्या रहा है। क्योंकि ये जो ऑडियो लीक्स हैं, ये आप तसव्वुर करें कि इन ऑडियो लीक्स में है क्या। एक एक ऑडियो लीक्स जो है वो सिक्योरिटी ब्रीच है, पाकिस्तान की सलामती को ब्रीच किया जा रहा है, पाकिस्तान की सलामती को ख़तरे में डाला जा रहा है। जो हमें वज़ीर आज़म इस वक्त आइन के तहत हमें वज़ीर आज़म नज़र आ रहे हैं, वो वज़ीर आज़म नहीं है। जो वज़ीर ख़ारजा हमें नज़र आ रहे हैं, वो वज़ीर ख़ारजा नहीं है। जो वज़ीर दिफ़ा नज़र आ रहे हैं, वो वज़ीर दिफ़ा नहीं है। जो काबीना के दीगर अरकान हमें नज़र आ रहे हैं, वो नहीं हैं। और उनकी जगह पे उमूर ममलिकत कौन चला रहा है? उमूर ममलिकत चला रहे हैं गैर मुंतखब लोग, और बदकिस्मती से उनको सज़ा हुई हुई है। बदकिस्मती कह लें उनकी कि उनको सज़ा हुई हुई है, और अदालत को मतलूब हैं, मफरूर हैं। ये अदालत का रिकॉर्ड बता रहा है, हम नहीं बता रहे। जब ये सारी चीज़ें सामने हैं तो अब कुछ मज़ीद सबूत आ गए। और पहले यही रजीम चेंज के मामले में जब ये कहा जाता था कि ये रजीम चेंज जो है वो कोई आसान खेल नहीं है, ख़तरनाक खेल खेला गया है और उस पाकिस्तान के साथ खेला गया है। और वही हुआ कि मईशत की शरह नमू 6% थी, और अब वो नीचे आके 0.2 पे आ गई है, 6% से 0.2 पे आ गई है। और ये मईशत की हाल है। और जो ऑडियो लीक्स में कुछ चीज़ें आई हैं, मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद आप अंदाज़ा करें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफ़ों की, अरकान असम्बली के इस्तीफ़ों का फैसला, और इलेक्शन होने हैं नहीं होने, इसका फ़ैसला कौन कर रहा है? इसका फ़ैसला इन ऑडियो लीक्स के मुताबिक, जो मुबैना ऑडियो लीक्स हैं जिसके अभी तक तरदीद नहीं आई, उन ऑडियो लीक्स के मुताबिक अरकान असम्बली के इस्तीफ़ों का फ़ैसला नवाज शरीफ साहब करेंगे लंदन में, और उन्हीं के पास समरी जाएगी, वही अप्रूवल देंगे। ये कौन बात कर रहा है? ये कर रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, और 4 वफाकी वज़रा बैठे हैं, वो कर रहे हैं। उनमें राना सनाउल्लाह साहब हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हैं, एहसन इकबाल साहब हैं, राना सनाउल्लाह साहब हैं, और एक और नाम दिया जा रहा है। ये 5 नाम बैठे हैं, किचन कैबिनेट बैठी है। वो ये कह रही है कि ये इन लोगों को आपने मुस्ताफ़ी करवाना है, और उसके बाद ये समरी जाएगी मियाँ साहब के पास लंदन, और वो अप्रूव करेंगे, उनसे अप्रूवल ले लें। ये अब स्पीकर ऑफिस का रोल कहाँ गया? प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस कहाँ गया? क्योंकि इसमें वज़ीर आज़म का तो रोल ही नहीं है, तो स्पीकर ने इस्तीफ़े मंजूर करने थे। स्पीकर ऑफिस कहाँ गया? इसका मतलब है कि स्पीकर ऑफिस भी कंप्रोमाइज्ड है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी कंप्रोमाइज्ड है, वज़रा के ऑफिस भी कंप्रोमाइज्ड है। और ये सारी हिदायत कहाँ से ली जा रही हैं? लंदन से ली जा रही हैं, जिनको आइन और कानून इजाज़त नहीं देता। सिंपल।
عدالتوں سے بری ذمہ ہو جائیں، بات ختم ہو جائے گی۔ تو یہ ایک تو یہ ہے الیکشن کمیشن۔ تو چیف الیکشن کمشنر کہاں ہے؟ چیف الیکشن کمشنر بھی ہدایات کہاں سے لے رہا ہے؟ اس آڈیو لیکس کے مطابق یہ بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ آفس بھی جو عمران خان صاحب کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ الزامات درست ہیں، کیونکہ یہ چیزیں جو مسلسل تواتر سے آ رہی ہیں۔ نمبر 2، پھر یہ آیا جی کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھانی ہیں یا کم کرنی ہیں، اس کا فیصلہ کون کر رہا ہے؟ شہباز شریف صاحب اور مریم بی بی کر رہی ہیں، اور مریم بی بی ان کو کہہ رہی ہیں کہ یہ بڑھا دیں پیٹرول کی قیمتیں، کیونکہ پریس کانفرنس میں بتایا جاتا ہے، ٹویٹس کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ جناب یہ تو میاں صاحب اٹھ کر چلے گئے، یہ مفتاح اسماعیل غلط کر رہا ہے، یہ عوام کے جو ہیں وہ خون خشک کیا جا رہا ہے، عوام کا جینا حرام کیا جا رہا ہے، اور یہ سارا ملبہ مفتاح اسماعیل پہ پھینک کے اسحاق ڈار صاحب کو لایا جا رہا ہے۔ تو اس میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ قیمتیں بڑھا دیں، یعنی کہ پیٹرولیم پرائسز، اکانومی آپ کی جو پالیسی ہے وہ بھی آؤٹ آف پارلیمنٹ، کابینہ سے باہر چلائی جا رہی ہے۔ جو چیزیں کابینہ نے ڈسکس کرنی ہے، کابینہ میں زیر بحث آنی ہے، کابینہ نے کرنی ہے اپروول دینی ہے، ریجیکٹ کرنی ہے، وہ وہاں پہ ڈسکس ہو رہا ہے۔ پرویز مشرف صاحب کی واپسی ہونی ہے، نہیں ہونی، کیسے ہونی ہے، وہ بھی وہیں پہ ڈسکشن ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد وہاں پہ کچھ اور پلاننگ بھی ہو رہی ہے، اور وہ پلاننگ یہ ہو رہی ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر اب کاؤنٹر کیسے کرنا ہے، اور سسٹم کو آپ نے کیسے گھمانا ہے، بائی پاس کیسے کرنا ہے، قانون کی نظر سے بھی بچنا ہے، اور اپنا الو بھی آپ نے سیدھے کرتے جانے ہیں۔ یہ اس پہ آتی ہے۔ پھر تجارت آپ کی ہو رہی ہے، خارجہ پالیسی وہاں پہ ڈسکس ہو رہی ہے، تجارتی پالیسی وہاں پہ ڈسکس ہو رہی ہے، ٹریڈ پالیسی کیا ہوگی وہاں پہ ڈسکس ہو رہی ہے۔ تو یہ سارے کے سارے معاملات آخر ہو کہاں رہے ہیں اور کیسے ہو رہے ہیں، یہ ہے وہ۔ اور پھر اس کے بعد یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی ڈارک ویب ہے، نہیں، یہ ڈارک ویب نہیں ہے، یہ چیزیں کسی محب وطن نہیں۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ان میں سے بہت ساری جو گفتگو ہے وہ میٹنگز کی ہے، میٹنگز میں یہ ڈسکشن، یعنی کہ بند کمروں کے جو اجلاس ہوتے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے، اور یہ اس میں بہت کم گفتگو ہے جو کہ ٹیلی فونک ہے، زیادہ گفتگو جو ہے وہ میٹنگز کی بھی ہے، ٹیلی فونک بھی ہے اور میٹنگز کی بھی ہے، دونوں ہیں۔ اب یہ چیزیں آ گئی منظر عام پہ، اب اس پہ مکمل طور پہ خاموشی ہے، سناٹا ہے۔ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے بجائے اس کے کہ اصلاح کی جائے، تو یہ ساری گفتگو کے نتیجے میں کہ نہ ہی یہاں پہ پاکستان کہیں نظر آ رہا ہے، نہ پاکستان کے عوام نظر آ رہے ہیں، نہ ہی پاکستان کی اکانومی نظر آ رہی ہے، کہ ان موضوعات پہ یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ ہم نے پاکستان کو بہتر کیسے کرنا ہے۔ اس میں کچھ چیزیں تو ریکارڈ پہ ہیں کہ کس طریقے سے 1100-1200 ارب روپے کے جو مقدمات تھے وہ ختم کروائے گئے، اور نیب آرڈیننس میں تبدیلی کی گئی۔ تو تمام کے تمام پھر اسی طریقے سے آپ پنجاب میں چلے جائیں، بیوروکریسی کی بات ہو رہی ہے کہ بیوروکریسی کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، بیوروکریسی تبادلے کیسے کرنے ہیں، چودھری پرویز الہی، مونس الہی، یہ سب کے سب یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور اس سے بڑا کوئی سیکورٹی بریچ ہو نہیں سکتا۔ وہی اسرائیل ہے، وہی بھارت ہے، وہی سارے پرانا ایجنڈا ہے، اور پرانے پہلے تو یہ چیزیں ایک اور بھی بتا دوں کہ پہلے یہ چیزیں ریکارڈ پہ آ چکی ہیں، کہ زبیر صاحب خود بتا چکے تھے کہ جی میں وہ دوسرے کمرے میں بیٹھا یہ ساری گفتگو سن رہا تھا، ایک سیکورٹی میٹنگ چل رہی تھی، جس میں سیکورٹی میٹنگ چل رہی تھی وزیر اعظم آفس میں، وزیر اعظم ہاؤس میں، اور اس کو ریکارڈ کیا جا رہا تھا کسی دوسرے کمرے میں، یعنی کہ اس کی ریکارڈنگ کی جا رہی تھی اور اس کو سنا جا رہا تھا۔ کون سن رہے تھے؟ زبیر صاحب نے کہا میں ساتھ والے کمرے میں بیٹھا تھا۔ یہ ساری چیزیں اس وقت پیپلز پارٹی نے بھی بہت شور مچایا تھا، کیونکہ پیپلز پارٹی اس وقت اپوزیشن میں تھی اور وہ مسلم لیگ نواز کے ساتھ نہیں تھی، لیکن اس وقت یہ باقاعدہ طور پہ پیپلز پارٹی کہ ہماری اندر کی گفتگو باہر کیسے آ گئی اور آپ کیسے سن رہے تھے۔ یہ ڈاؤن لیکس سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور یہ اب آڈیو لیکس آ گئی ہیں اور اس کی کوئی تردید بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال اب یہ فیصلہ کرنا ہے ہمارے اداروں کو، تمام اداروں کو فیصلہ کرنا ہے۔ اور ابھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ابھی اور بھی آڈیوز موجود ہیں، اور وہ آڈیوز اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے، اور وہ آڈیوز یہ بتا رہی ہیں، اور یہ کیا کہنا ہے، پاکستان سے بھی ہیں، پاکستان سے باہر کی بھی ہیں، وہ آڈیوز یہ بتا رہی ہیں کہ بس ذرا تھوڑا سا ہمیں سیٹ ہو جانے دیں،
اور اس کے بعد دیکھنا ہم کیا کرتے ہیں اور سب کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ ہم اپنے مخالفین کو نہیں بھولے، ہم ہمارے ساتھ جنہوں نے جو ہمارے ساتھ جو ظلم، وہ کہتے ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا، ہمیں دھوکہ دیا، ہمارے ساتھ فراڈ کیا اور ہمیں اس حال تک پہنچایا، ہم انہیں معاف نہیں کریں گے۔ یہ گفتگو بھی ہے۔ اور اس کے بعد پھر خاص طور پہ اس وقت جو چیزیں نظر آتی ہیں، وہ مجھے ایک نظم ہے کہ تجھے دیکھتا کوئی اور، تو خیال ہے کسی اور کا، تجھے سوچتا کوئی اور ہے۔ تو اسی طریقے سے اس وقت ہماری پوری جو ریاستی مشینری ہے، جو ہماری کابینہ ہے، جو ہمیں نظر آتی ہے، جو ہمارا وزیر اعظم جو ہمیں نظر آتے ہیں، وہ نہیں ہے۔ اس لیے جناب عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ درست کہتے ہیں، اور یہ انفارمیشن ہے کہ آرمی چیف کی تقرری کا فیصلہ کہاں ہو رہا ہے۔ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا فیصلہ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر نہیں کر رہے، اور یہ فیصلہ اس وقت ایک پولیٹیکل اور اسٹریٹجک بن چکا ہے، اور اس کو اجتماعی فیصلہ، اور اس کے اندر ایکسٹرنل اور انٹرنل تمام پلیئرز شامل ہو چکے ہیں۔ یہ پاکستان میں آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، اتنا کھلم کھلا کہ ہر چیز جو اوپنلی ہو رہی ہے، اور پاکستان اس وقت اس کی نہ تو سوورنٹی رہی ہے، نہ اس کی سیکورٹی رہی ہے۔ سیکورٹی بریچ ہو چکی، سیکورٹی بریچ ہو چکی، اور ہم سب خاموش ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ ہم آپس میں وہ لگے ہوئے ہیں، اور یہ رجیم چینج، اور پھر اس لیے عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے نا کہ سائفر کی تحقیقات ہو جانی چاہیے، ان کی تحقیقات ہو جائیں تاکہ پتہ چلے کہ اس ملک کے ساتھ کیا کھلواڑ کھیلا گیا۔ مجھے یاد آ رہے ہیں جی چیف جسٹس آف پاکستان آصف سعید کوسہ صاحب، اور پھر وہ پورے کا پورا بینچ مجھے بہت یاد آ رہا ہے، جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب، جسٹس اعجاز افضل خان صاحب، اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، چیف جسٹس گلزار احمد صاحب، وہ سب کے سب بہت یاد آ رہے ہیں، کیونکہ ان کا وزڈم جو تھا وہ واقعی وزڈم تھا، اور انہوں نے جو کچھ اپنے فیصلوں میں لکھا وہ غلط نہیں لکھا تھا، اور اس وقت یہ کہا گیا کہ یہ کیسے ہو گیا۔ گاڈ فادر کا ذکر آیا تھا، سسلین مافیا کا ذکر آیا تھا، مافیا راج کا ذکر آیا تھا، بنانا ریپبلک کا ذکر آیا تھا، وہ سب کا سب ذکر آیا تھا، اور یہی وتیرہ ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ اتنے سارے سبق حاصل ہونے کے باوجود، مصیبتیں برداشت کرنے کے باوجود، اور ٹھوکریں کھانے کے باوجود بدلہ کچھ نہیں ہے۔ جب بھی اقتدار ملتا ہے سلسلہ وہیں سے شروع کیا جاتا ہے جہاں سے چھوڑا تھا، اور ابھی بھی سب سے بڑا وہ ایک اور وہ بھی ہے کہ پاور پلانٹ، وہ کہتے ہیں چلیں پھر آپ اس کو براہ راست نہیں لانے دیں تو پھر کسی تیسرے ملک کے ذریعے لے آتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں جی اگر تیسرے ملک کے ذریعے لایا تو جی وہ انکل اس کا خرچہ بہت بڑھ جائے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اربوں کے بلینز کے کاروبار ہیں، بلینز آف ڈالرز کے کاروبار ہیں، ملینز کے نہیں، اربوں ڈالر کے کاروبار ہیں، اور اس میں جو خرچہ جس کو کہا جا رہا ہے وہ پاکستان کی ریاست کو جانا ہے، ٹیکس وغیرہ جانا ہے، جو بھی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ کرایہ بھی بڑھ جائے گا، اس لیے سیدھا سیدھا واگا بارڈر سے آنے دیں، بات ختم کریں۔ تو یہ ہے صورتحال۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔